बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सारिम की मीटिंग बहुत अच्छी रही थी। अली शाह ने सारिम को बहुत सराहा था। रामीन उसके बाद उसके ऑफिस नहीं आई थी, ना ही सारिम ने उसे बुलाया था। उसने खुद ही फाइल स्टडी करके मीटिंग अटेंड कर ली थी। इस दौरान उसने किसी वर्कर के हाथ रामीन को काम देकर मसरूफ रखा था। अब वो मीटिंग से फारिग होकर अपने ऑफिस में आया था। ऑफिस का दरवाजा नॉक करके रामीन अंदर आई। सर, ये फाइल चेक कर ले। थ्री पीस सूट पहने वो पहले की तरह वजाहत का शाहकार मालूम हो रहा था। आंखों में हमेशा की तरह अजली जहानत लिए पुरएतमाद अंदाज और अपनी सीट पर से उठकर उसके मुकाबिल आया। दोपहर जैसा वालहानापन और अपनायत मफकूद थी। आंखों में नफरत की आग लिए जलाकर भस्म करने की ख्वाहिश लिए आखिरी मुलाकात। जैसे सारिम रामीन को याद आया, रामीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। रामीन उसको अपनी तरफ आता देख वहां से भागने के पर तोड़ने लगी। इससे पहले वो वहां से भागती, सारिम ने उसे दरवाजे के पास जा लिया और अपनी तरफ खींचा। रामीन के हाथ में मौजूद फाइल इधर उधर बिखर गई और वो कटी डाल की तरह उसके साथ आ लगी। इतनी जल्दी क्या है भागने की? पहले मिल तो लो अपने शौहर से। सारिम ने उसकी मज़ाहमत का रत्ती बराबर असर न लिया और उसे दीवार से धक्का देते हुए लगाया। उसका दुपट्टा कंधे पर गिर गया। रामीन की चीख निकल गई। 5 साल 7 माह 14 दिन 12 घंटे 25 मिनट, मैं तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी करना चाहती, तुम्हें तब भी अपना पहला शौहर याद नहीं आया? रामीन का दुपट्टा सारिम से अपना आप छुड़ाने की कोशिश में नीचे गिर गया था। क्यों रोमी? सारिम उसके बेहद करीब आया। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सारिम ने उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए कहा। रामीन ने खौफ से उसके हाथ झटकने चाहे, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा तुम्हारी याद के बगैर नहीं गुजरा। मैंने तुम्हारी खुशबू को बहुत मिस किया। सारिम उसकी गर्दन में मुंह छुपाए बोल रहा था। रामीन का वजूद बुरी तरह कांप रहा था। उसके होठ उसकी गर्दन से मिस हो रहे थे। सारिम, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था कि तुम मुझे ख्वाब में भी भूलने की गलती मत करना, और तुम तो जागती आंखों में ये गलती कर गई। सजा तो बनती है। वो उसकी ब्यूटी बोन पर झुका अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। सारिम, नहीं प्लीज। रामीन बुरी तरह रोने लगी और अपने हाथ उसके हाथों से निकालने की कोशिश करने लगी। वो जरा लूज होती, सारिम उस पर अपनी पकड़ मजीद मजबूत कर देता। वो उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत पर लम्स छोड़ आता। सारिम, नहीं प्लीज, ये जुल्म मत करो। ये जुल्म तुमने अपने साथ खुद किया है। मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था, तुम भाग निकली। तुम्हें लगता है अपना घर छोड़ देने से, यूनिवर्सिटी छोड़ देने से, नंबर बदल लेने से सारिम शाह से बच निकलूंगी? बहुत बड़ी भूल थी तुम्हारी। नहीं सारिम, प्लीज मुझे माफ कर दो। रामीन ने रोते हुए फरियाद की। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। वैसे भी ऑफिस मुकम्मल खाली था। किसने आना था? वो उसके लबों पर शिद्दत से झुका, उसकी सांसों को कैद कर लिया। उसकी आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। अगर सारिम ने उसका को ना पकड़ा होता तो जमीन बोस होती। रामीन को अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। सारिम का फिर भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। रामीन की मुज़ाहमतें दम तोड़ रही थी। वो निढाल हो गई थी। सारिम ने उसके गिर्द हिसार मजीद तंग किया। बालाखिर सारिम शाह ने उसकी सांसों को आजादी बख्शी। वो उसकी गिरफ्त में ही उसके कंधे पे सर गिरा गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। सारिम शाह उसके साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं रखना चाहता था। वो तड़पा था उसके लिए, और उस पर उसकी ये डिमांड सारिम शाह के सोए हुए तेज को हवा दे गई थी। उस पर शाम तक का इंतजार, एक एक लम्हा सदियों के बराबर महसूस हुआ था। उसकी तरफ का ये जवाब जो उसके तेज को वबाल बना गई थी। अब उसको सजा देनी तो थी ही। अगले ही लम्हे वो रामीन को जमीन पर धक्का दे गया। चली जाओ रामीन, इससे पहले मेरा तुम्हें भेजने का इरादा बदल जाए। रामीन फुलती सांसों से कांपती कांपती जमीन से दुपट्टा उठाती बाहर भाग गई। सारिम खुद को कंपोज करता अपने ऑफिस से निकला। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उसे एक केबिन से मोबाइल की रिंग टोन की आवाज सुनाई दी। वो इस केबिन की तरफ बढ़ा। ये रामीन का केबिन था। उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया जो बंद हो चुका था। कॉल दोबारा आने लगी। किसी रानी की कॉल थी। सारिम ने कॉल काट दी और उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव किया। मोबाइल पॉकेट में डालकर आगे बढ़ गया।
رامین حواس باختہ سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اب تک سالم کے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ رامین کب سے کال کر رہی ہوں، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ رانیہ دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں چلا۔ رامین جیسے خیال سے چونکی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ رانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ رانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے دل گھبرا رہا ہے۔ رامین نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایکسیڈنٹ؟ تم ٹھیک ہو؟ رانیہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، میرا نہیں، بائک کا، رامین نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ رامین نے موبائل بیگ سے نکالنے کے لیے بیگ میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا، موبائل نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ موبائل کہاں گیا؟ رامین نے پریشانی سے موبائل دیکھا۔ بیگ دیکھا، بیگ میں ہی ہوگا، تم ٹھیک سے دیکھو، رانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ تم کب کال کر رہی تھی؟ رامین نے روتے ہوئے پوچھا۔ کافی دیر سے۔ مصیبت نے ایک بار پھر اس کا دروازہ دیکھ لیا تھا، پہلے سالم شاہ کی واپسی، اب یہ موبائل۔ رامین چہرہ ہاتھوں میں گرائے رونے لگی۔ رانیہ رامین کے آنسو دیکھ کر اس کے نمبر پر مسلسل کالز کر رہی تھی، جو ابھی بھی آن تھا، لیکن جواب ندارد۔ 25ویں کال پر سالم عاجز آ گیا۔ کیا ہے؟ کون؟ کال تو تم نے کی ہے۔ رامین کا نمبر آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ تم کون ہو رانی؟ آپ کو میرا نام پتا ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے بیوقوف، نمبر سیو تھا۔ رامین سے کہو کل اس کا موبائل اسے مل جائے گا، اب وہ دوبارہ تنگ نہ کرنا۔ آپ ہے کون؟ رامین جانتی ہے مجھے، اس سے پوچھو۔ آپ نام بتائیں گے تو پوچھوں گی۔ سالم نے خٹاک سے فون بند کر دیا۔ کسی آدمی کے پاس ہے تمہارا فون، کہہ رہا ہے کل دے دے گا۔ بددماغ خڑوس، یہ ہے کون؟ کہہ رہا تھا تم جانتی ہو۔ رانی نام تو پوچھتی، اس سڑو نے تمہیں بتایا تو کیا کرتی؟ اس سڑو نے نہیں بتایا تو کیا کرتی، مجھے تو میں پوچھوں۔ رہنے دو رامین، بہت بد لحاظ ہے، کہہ رہا تھا اب تنگ مت کرنا۔ رامین کو کلک کیا، اسے اب کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اگلی صبح رامین سالم کے آفس میں موجود تھی۔ سر یہ رامین سے اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا، کیونکہ سالم کے متوقع ری ایکشن کے سوچتے اس کی روح سر یہ رامین سے اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا، کیونکہ سالم کے متوقع ری ایکشن کو سوچتے اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ کیا ہے؟ سالم نے بغیر پکڑے انتہائی کھردرے لہجے میں پوچھا۔ ریزگنیشن لیٹر، رامین نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ سالم نے غصے سے وہ لیٹر کھینچ کر اسی لمحے حصوں میں تقسیم کرتے ڈسٹ بین کی نظر کر دیے۔ رامین بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ پہلی بات، اس کمپنی کا رول ہے جاب چھوڑنے سے 1 مہینے پہلے بتانا ہوتا ہے، ورنہ پینلٹی ہوتی ہے۔ دوسرا، رامین خالد یہ جاب تمہاری نہیں، تمہاری فیملی کی ضرورت ہے، کیوں ان کے پیٹوں پر لات مار رہی ہو؟ تیسری بات، مائی ہنی وائفی۔ سالم اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم اس کے قریب آیا۔ رامین نے خوف سے 2 قدم پیچھے کو لیے۔ کل سے یہ تم مجھے کیوں سرپرائزز دے رہی ہو؟ کبھی اپنی موجودگی سے، کبھی ڈیورس کی ڈیمانڈ، کبھی یہ اسٹوپڈ سا ریزگنیشن۔ سالم نے اس کا تمسخر اڑایا۔ کچھ میری طرف سے بھی تو بنتا ہے۔ سالم نے اس کے بازو کو مروڑ کر اسے دیوار سے دھکا دیا۔ رامین کی چیخ نکلی جو سالم کو مضبوط ہاتھ کے نیچے ہی دب گئی۔ رامین نے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ سالم نے اس کا دوپٹہ پیچھے کھسکا کر اس کے کندھے پر زور سے بائٹ کیا۔ رامین کی سسکی نکلی۔ یہ تمہاری سزا ہے، کیوں میرے قہر کو آواز دیتی ہو؟ پھر اس کی گردن پر شدت بھرے لمس چھوڑے۔ یہ اچھی صبح کا آغاز کے لیے، سالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی ایپیسوڈ شام میں۔ سالم اس کے کان کی لو پر جھکا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب چلتی نظر آؤ ورنہ کہیں میرا موڈ نہ بدل جائے، سالم نے معنی خیزی سے کہا۔ رامین وہاں سے بھاگنے لگی۔ رکو، رامین دروازے کے پاس جا کر پلٹی۔ سالم پلیز مجھے جانے دو، مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہیں روکنے کا، یہ لو اور چلتی نظر آؤ، سالم نے حقارت سے کہا۔ رامین شرمندگی سے موبائل اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔
رامین اپنے کیبن میں آتے ہی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ رامین کا موبائل بجنے لگا، اس نے گہری سانس بھرتے کال اٹھائی۔ کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہی ہوں۔ فرحہ بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ بتائیں کیوں کال کر رہی تھی؟ رامین نے بجھے دل سے کہا۔ رابعہ آئی ہوئی ہے، آتے ہوئے سموسے اور جلیبیاں لے آنا۔ شام میں اس کے سسرال والے بھی آ رہے تو ان کے ڈنر کے لیے چاول اور چکن لے آنا۔ رابعہ بریانی کی فرمائش کر رہی ہے اور آئس کریم لے آنا، حسن شوق سے کھاتا ہے۔ فرحہ بیگم نے اسے سب کے شوق کی لمبی لسٹ سنائی۔ امی اتنا کچھ؟ ابھی سیلری تو آ لینے دیں، میں کیسے کروں گی؟ رامین پریشان ہوئی۔ کیا رامین، انہوں نے کہا ہے کھانا کھانے کا، تو میں کیا کہہ سکتی تھی؟ رابعہ جو اپنی ماں کے ہاتھ سے فون لے چکی تھی، کسی نئی فرمائش کے لیے رامین کی بات سن کر ناراضگی سے کہنے لگی۔ رابعہ ناراض مت ہو، میں کیا کروں، ابھی سیلری نہیں ملی، وہ لوگ ڈنر کی ضد لگا کر بھی بیٹھ گئے۔ رامین نے بھیگی آواز سے کہا۔ اچھا رامین، مجھے 5,000 کی ضرورت ہے۔ رابعہ نے اس کی کسی بات کا اثر لیے بغیر کہا۔ رابعہ میرے پاس آج کل بالکل پیسے نہیں ہیں، میں تو خود آج آفس پیدل آئی ہوں اور واپس بھی پیدل ہی آؤں گی۔ رامین نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ رامین میں بھی مجبور ہوں، پاپا تھے تو مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ رابعہ روتے ہوئے کال کاٹ گئی۔ رامین کال کاٹ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ جاب اس کی نہیں، اس کی فیملی کی نیڈ تھی، جو سیلری آنے سے پہلے ہی خرچوں کی لمبی لسٹ پکڑ لیتے تھے۔ سارم جو میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، رامین کی آواز پر رک کر سننے لگا۔ کال کی دوسری طرف کیا کہا جا رہا تھا اسے یہ تو نہیں پتا چلا، لیکن رامین کی آنسو سے بھرے جملے نے اس کے دل پر وار ضرور کیا تھا۔ کال کے اختتام پر رامین کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیز تیز قدم چلتا وہاں سے نکل گیا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رامین کانفرنس روم سے نکلی، سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی سوچوں کا تسلسل بار بار گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ گھر والے تو لسٹ لکھوا چکے تھے، اب اسے پورا کیسے کرنا تھا؟ رامین کو یہ فکر ستا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گلتا رامین اوپر آتے اویس سے بری طرح ٹکرائی۔ تصادم اتنا زوردار تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ اگر اویس بر وقت رامین کا ہاتھ نہ دیتا تو رامین لڑکتی ہوئی نیچے جاتی۔ رامین تم ٹھیک ہو؟ اویس فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ رامین کو اس کا یہ بے تکلف انداز پسند نہیں آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکل رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سارم نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ سر وہ ہم کانفرنس روم سے آ رہے تھے، کسی دوسری اسٹاف ممبر نے کہا۔ ہو گئی نا کانفرنس؟ اب کیا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ سب جائے اپنے کیبنز میں اینڈ کمپلیٹ یور ورک۔ سارم نے غصیلے انداز میں سب کو جھاڑ دیا۔ اینڈ یو مس رامین، کہاں ہے رضا انٹرپرائزز کی فائل؟ رامین جو اپنے کیبن کے چیئر پر بیٹھ رہی تھی، سارم کی دہاڑ پر لرز کر رہ گئی۔ سر پرنٹ آؤٹ رہ گیا ہے، رامین نے منمناتے ہوئے کہا۔ تو وہ میں نکالوں گا، فائل اگلے 15 منٹ میں میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے، سارم نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رامین تو گئی، اب تیری کم بختی آئیں گی، اس کے برابر کے کیبن میں بیٹھی سعدیہ نے ڈراتے ہوئے کہا۔ رامین جلدی پرنٹ آؤٹ نکالنے لگی۔ اس کے 15 منٹ کا مطلب 14 منٹ تو ہو سکتا تھا، لیکن 16 منٹ نہیں۔ سر یہ فائل؟ رامین 10 منٹ میں اس کے سامنے تھی۔ سارم نے فائل لے کے سائڈ پہ کر دی۔ میں تمہارے کام سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، میں تمہارا کیبن چینج کر رہا ہوں، فی الحال یہاں بیٹھ کر کام کرو۔ سارم نے اسے ایک نئی فائل کا کام دیتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا۔ رامین کام کرنے لگی۔ وہ رامین کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جو ماہوریت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے اوپر سارم کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارم گہری سانس بھرتا اپنی چیئر سے اٹھا اور رامین کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ رامین کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ سارم رامین پر جھٹکے سے جھکا، ایک ہاتھ رامین کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا رامین کی دوسری طرف سے ٹیبل پہ رکھا، اس طرح کہ رامین اس کے حصار میں تھی۔ رامین نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، سارم نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سارم کی پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پہ سوار ہونے لگی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اسے پسینہ آنے لگا۔ میرا ہاتھ لگانا تمہیں بہت خلتا ہے؟
سارم نہیں، پلیز نہیں، یہ ظلم مت کرو۔ اویس کے ساتھ کس خوشی میں ٹکرائی تھی، میں نے سہارا دیا تو پوری یونی میں ذلیل کر دیا اور اس کو اپنے حال بتانے لگی، جبکہ یہ تمہیں دیکھ کر ٹکرایا تھا۔ آج کیوں نہیں اسے پورے آفس میں ذلیل کیا، کیوں ایک نہیں جڑی، کیسے کیٹیگریز کیا اسے اور مجھے، جبکہ تمہیں چھونے کا پورا حق موجود ہے میرے پاس۔ سارم ایک ایک لفظ چباتا اس کے کان میں گرا رہا تھا۔ رامین جی بھر کر شرمندہ ہوئی، وہ ہل بھی نہ سکی، وہ یہ نہ کہہ سکی کہ تمہارے غصے سے ہی سبق لیا کہ خاموشی سے نکل جاؤ، مڑ کر دیکھنے پر پتھر بن جاؤ گے۔ سارم لیپ ٹاپ پر جھکا، پتا نہیں اور کیا کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ سارم سیدھا ہوتا، ایک گسیلی نظر اس پہ ڈالتا، واپس اپنی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ رامین بظاہر اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ رامین گھر کے لیے نکل رہی تھی، اپنا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، جب اسے بیگ میں ایک انویلپ پڑا نظر آیا۔ رامین نے نکال کر دیکھا، اس میں لم سم پیسے پڑے تھے۔ رامین نے سارم کے آفس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پر نگاہیں پھیر گیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کتنی بے بس اور مجبور ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلی، وہ غائب دماغی سے چلنے لگی۔ میں سارم شاہ کو اپنی مجبوریوں سے نہیں کھیلنے دوں گی، رامین نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اپنے علاقے میں آ کر وہ کرانہ اسٹور سے سامان لینے لگی۔ وہ سامان لے کر پلٹی تو اس نے بلا ارادہ ہی ارد گرد نگاہیں دوڑائی، تو اپنے عین سامنے سارم کی گاڑی دیکھ کر رامین چٹک گئی۔ او گاڈ، اسے اس کے گھر کا نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا۔ وہ گہری سانس لیتی آگے بڑھ گئی، وہ مختلف جگہوں پر رک کر سامان لینے لگی۔ اس دوران وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی تو اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اب رامین نے ایک گھر کے باہر رک کر دروازہ بجایا۔ سارم کی گاڑی باہر روڈ پر کھڑی تھی اور وہ رامین کو گلی میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ گلی تنگ تھی، اس میں سارم کی مرسیڈیز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر رک گیا، یہ گلی بند تھی۔ دروازہ کھلنے پر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی باہر آئی، شاید وہ رانی تھی، رامین کی چھوٹی بہن۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے رامین سے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ رامین بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گھر میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے رامین نے گردن نکال کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا، وہ اب بھی وہیں تھا۔ رامین سٹ پٹا کر دروازہ بند کر گئی۔ سارم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے تو رامین خالص صرف شو کرتی تھی کہ اسے سارم شاہ کی موجودگی سے کوئی غرض نہیں، جبکہ وہ رامین کے دل و دماغ میں موجود تھا۔ سارم نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ رامین کا گھر نسبتاً غریب علاقے میں تھا، پچھلا گھر نسبتاً بہتر علاقے میں تھا، یقیناً رامین وہ گھر افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سارم کا دل خراب ہونے لگا۔ سارم کوٹ ہاتھ میں ڈالے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا پہلا سامنا سمینا شاہ سے ہوا تھا۔ کیسا رہا دن؟ سمینا شاہ نے محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ ٹھیک رہا، بہت تھک گیا ہوں۔ سارم نے محبت سے اپنی ماں کو ساتھ لگایا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سمینا شاہ نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، صرف کافی بھجوا دے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، سارم بیزاری سے کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سارم یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے یہ بیزاری رامین کے حالات دیکھنے پر تھی یا رامین کا سارم سے دور بھاگنے کی کوشش پر تھی۔ سارم یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ آج تو اس کے پاس پیسے تھے تو پیدل گھر کیوں گئی؟ بیوقوف، سڑک پر بدحواسی سے چل رہی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس کا سارم سے دور جانا سارم کے ایگو کو ہرٹ کرتا تھا، اس کے تیش کو ہوا دیتا تھا۔ سارم نے غصے سے آواز اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ رامین سمیع سے کیوں نہیں لائی؟ فرحہ بیگم سامان دے کر ناراض ہو گئی۔ آئس کریم بھی نہیں لائی؟ فرحہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ امی، ادھار نہ سموسے ملتے ہیں نہ آئس کریم، میں یہ سب کچھ ادھار لائی ہوں، میں پیدل آئی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ تمہیں پتا بھی ہے حسن کو سموسے اور آئس کریم پسند ہے، پھر بھی؟ فرحہ بیگم اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ فرحہ بیگم نے تو جیسے اس کی سنی ہی نہیں تھی۔ رامین انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ امی، آلو لائی ہوں، فرینچ فرائز بنا لے، دودھ بھی لائی ہوں، کھیر بنا لے۔ ایسے نہیں ہوتا رامین، رابعہ کے سسر والوں نے خود دعوت کا کہہ کر مینیو بتایا ہے۔ پہلی بات تو امی، آپ کو پتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
میں 2 دن سے پیدل آ جا رہی ہوں. آپ کو سیلری آنے سے پہلے دعوت ماننی ہی نہیں چاہیے تھی. ہمارے حالات ان کے سامنے ہیں, انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. میرے پاس تو وہ 5,000 بھی نہیں ہے جو رابعہ نے مانگے. ابھی تو حسن بھائی نے آ کر میری کتنی بے عزتی کرنی ہے. فرحہ بیگم ناراضگی سے اٹھ کر چلی گئی. رامین نے کمرے میں آتے ہی وہ پیسوں کا لفافہ چھپا دیا. وہ جانتی تھی رابعہ نے اس کے بیگ کی تلاشی ضرور لینی تھی. اس کے بغیر اسے یقین نہیں آتا تھا. فریش ہونے کے بعد وہ موبائل پکڑ کر بیٹھ گئی. اسے پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنی تھی. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے گھر کے اخراجات صرف اس جاب پر نہیں چل سکتے تھے. سارم اپنے آفس میں آیا. فائل نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈرار کھولا, سامنے ہی ایک انویلپ پڑا دیکھ کر حیران ہوا. اس نے وہ انویلپ نکال کر کھولا. اس میں پیسے موجود تھے. سارم نے رامین کے کیبن کی طرف دیکھا جو مگن انداز میں کام کر رہی تھی. اس نے پیسے نکال کر گنے. پیسے اتنے ہی تھے جتنے سارم نے رکھے تھے. سارم نے دکھ سے رامین کو دیکھا. وہ ابھی بھی ارد گرد سے بے نیاز تیزی سے ٹائپنگ میں مصروف تھی. اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ اس کی مجبوریوں کو خرید رہا ہے. وہ اسے اتنا گرا ہوا اور گھٹیا سمجھتی تھی. سارم کو ایک بار پھر سے رامین پر غصہ آنے لگا. رامین کا موبائل بج رہا تھا. رامین سارم کے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تیزی سے ٹائپنگ کر رہی تھی. مس رامین, کال اٹھا لے ورنہ آپ کا کانسنٹریٹ نہیں کر پائیں گی, سارم نے سنجیدگی سے کہا. رامین نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھا لی. ہیلو رامین, میرا رزلٹ آ گیا ہے. رانیہ کی چہکتی ہوئی آواز رامین کے چہرے پر بھی چمک لے آئی. کتنی پرسنٹیج آئی ہے؟ 89. رانیہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا. واہ رانی, تم نے کمال کر دی. بہت بہت مبارک ہو. اب آج تم منہ میٹھا کرواؤ ہمارا. ایسی پھیکی سی مبارک اچھی نہیں لگ رہی. سارم کو اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا. اس نے رامین کے چہرے پہ بہت عرصے بعد یہ چمک دیکھی تھی جو اب مفقود ہو چکی تھی. یار رامین, میرا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں بنی جو مستقبل کی ڈاکٹر رانیہ خالد سے پنگا لے. رامین نے خوش ہوتے ہوئے کہا. رانیہ کھلکھلا کر ہنسی. رامین کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھے سارم پر گئی تو گڑبڑا گئی, کیونکہ وہ اپنی چیئر سے ٹیک لگائے بڑی فرصت سے اور گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. رانی, میں آفس میں کام کر رہی ہوں, بعد میں بات کرتی ہوں گھر آ کر. بائے. رامین نے اس کی سنے بغیر کال کاٹ دی. ہو گئی بات؟ سارم سنجیدگی سے آگے ہو کر بیٹھا. جی. رامین نے اس کا انداز تنزیہ لگا. ویلکم بیک ٹو یور آفس. کمپلیٹ یور ورک. سارم نے انتہائی کھردرے انداز میں کہا. رامین دل محسوس کے رہ گئی اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. آفس سارا خالی ہو چکا تھا. اکا دکا امپلائیز ہی رہتے تھے. رامین بھی اپنا کام ختم کرتی گھر کے لیے نکل رہی تھی. رامین لفٹ کے آتے ہی اس میں سوار ہو گئی. لفٹ کا دروازہ بند ہونے ہی والا تھا جب سارم تیزی سے اندر آیا. سارم نے لفٹ کا ڈور بند کرنے کے لیے کال دے دی. رامین کو سارم کی موجودگی میں گھبراہٹ ہونے لگی. اس نے اسے لفٹ سے اترنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے سیڑھیوں کی بجائے لفٹ میں جانے کا سوچا. سارم رامین کو شوق نظروں سے دیکھتا جھٹکے سے اسے لفٹ کی دیوار سے لگا گیا. سارم. رامین کی کمر زور سے دیوار سے لگی تھی. وہ کرا کر رہ گئی. اسی وقت لائٹ چلی گئی اور لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی. یہ کیا ہوا؟ رامین ڈر گئی. پہلے ہی وہ سارم سے خائف ہو رہی تھی. وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا. لفٹ بھی ہمیں ٹائم دینا چاہتی ہے. رامین کو کان کی لو پر سارم کا لمس محسوس ہوا. اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا تو سارم نے اس کے کان کی لو پر دانت گاڑے. رامین کی سسکی نکلی. وہ اس کے بے انتہا قریب تھا. رامین کو خوف سے پسینہ آنے لگا. رامین کو اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس ہوا. سارم اس کی گردن پر جھکا اپنی بیئرڈ رگڑ رہا تھا. رامین کو ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی. سارم, تم چاہتی تھی تمہارا منہ میٹھا کروایا جائے تو سوچ رہا تھا تمہارا منہ میٹھا کرواؤں. میں کرواؤں یا سالی صاحبہ کروائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ سارم اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کے لبوں پر جھکا اور شدت دکھانے لگا. رامین تڑپ کر اس سے پیچھے کرنے لگی. سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لفٹ کی دیوار سے لگا دیا.
رامین اس کی شدت سے تڑپ گئی۔ رامین کی مزاحمت کے سامنے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی مزاحمت اب دم توڑ رہی تھی، اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ سارم بے حس بنا ہوا تھا، بالآخر سارم نے اسے آزادی بخش دی۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سارم اس کی گردن پر جھکا شدت بھرے لمس چھوڑنے لگا۔ رامین ایک بار پھر اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ سارم اس کی گردن پر اپنے لمس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ رامین کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ اس کا وجود کپ کپانے لگا، اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سارم نے اگر اسے اب تک نہ پکڑا ہوتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ تم مجھ سے الجھا مت کرو، تمہارا الجھنا مجھے غصہ دلا دیتا ہے اور پھر میں وہ کر جاتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ سارم نے اس کے چہرے پر آئی لٹیں پیچھے کی۔ تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ مجھ سے ملے بغیر، مجھے راحت دیے بغیر، مجھے انٹرٹین کیے بغیر کیسے جا سکتی ہو؟ آج میں نے تمہیں محسوس نہیں کیا، کتنے پہرے بٹھائے سارا دن اور تم یہ بھاگ رہی تھی۔ پھر کل تک تمہارا صبر جواب دے جاتا اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ خدا کا واسطہ ہے سارم، مجھے پریشان مت کرو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میری فیملی کو میری ضرورت ہے۔ رامین روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ اوہ کم آن، میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ شوہر ہو تمہارا، شوہر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تم ان سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ سارم پھر اس کے لبوں پر جھکا اور اسے اپنی پکڑ میں لیا۔ رامین کوشش کے باوجود بھی اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ رامین جو اس کے سہارے ہی کھڑی تھی دھڑام سے زمین پر گر گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سارم نے نفرت سے اسے زمین پر گرے دیکھا۔ لفٹ کے رکتے ہی سارم لفٹ سے نکل گیا۔ رامین کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ سارم آگے جاتا واپس پلٹا۔ مس رامین، اینی پرابلم؟ میں آئی ہیلپ یو؟ سارم نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ رامین نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اس ظالم کو دیکھا۔ سارم اس کی طرف بڑھا۔ رامین جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میری اصل پرابلم تم ہو، رامین نے دبے دبے غصے سے کہا۔ سارم دھیرے سے ہنس دیا۔ سالی صاحبہ سے کہنا روز کوئی خوشخبری سنایا کرے، اس بہانے میرا بھی منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سارم نے ذو معنی انداز میں کہتے آنکھ ونک کی اور سیٹی پہ شوق سے دھن بجاتا نکل گیا۔ پیچھے رامین کلس کے رہ گئی۔ امی، جو پاپا نے میرے لیے چوڑیاں بنوائی تھی مجھے وہ دے دے، رامین نے عام سے لہجے میں کہا۔ کون سی چوڑیاں؟ فرحہ بیگم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ امی، جو پاپا نے میری شادی کے لیے بنوائی تھی۔ رامین کو کھٹکا ہوا۔ وہ نہیں ہے، کیا کرنا تھا ان کا؟ فرحہ بیگم نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ امی پلیز دے دے، مجھے بیچنی ہے، رانی کے ایڈمیشن فیس دینی ہے، میں اپنی ہی تو مانگ رہی ہوں۔ رامین نے منت کی۔ نہیں ہے تو کہاں سے لاؤ؟ راویہ کو ضرورت تھی تو میں نے اسے دے دیے، فرحہ بیگم نے مسرور سے انداز میں کہا۔ رامین کی آنکھیں برسنے لگی۔ امی، آپ کو راویہ کے آگے کچھ اور نظر کیوں نہیں آتا؟ رامین نے روتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ اسے ضرورت تھی، تم تو اسے کچھ دیتی نہیں ہو، تمہارے پاپا کے بعد وہ اکیلی ہو گئی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ پاپا کے بعد جو آپ نے مجھ پر اخراجات کا پہاڑ توڑا اس کا کیا؟ میں کیا کروں گی؟ مجھے رانی کا ایڈمیشن کروانا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو یہ نہ پڑھے؟ فرحہ بیگم چڑ گئی۔ امی، میں نہیں پڑھوں گی تو اس کو کیسے سپورٹ کروں گی؟ خود اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے، ہم کب تک اس کو تنہا اس جنگ میں چھوڑیں گے؟ آپ کو میرا پاپا کا خواب نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پاپا کے بعد ہم بھی تو اکیلے ہو گئے، سب سے زیادہ رامین اکیلی ہے۔ امی، خدا کے لیے رامین کا کچھ بھی مت بیچیے گا، میں اس کا اتنا کچھ نہیں کر پاؤں گی، رامین نے روتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ فرحہ بیگم اسے دیکھ کے رہ گئی۔ رامین روتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ سارم اپنی سیٹ پر بیٹھا اپنے آفس کے گلاس وال سے رامین کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ آج مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید آج وہ بہت روئی تھی۔ رامین کے موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہوتی، تھوڑی دیر بعد بجھ جاتی۔ رامین بغیر دھیان دیے اپنے کام میں مگن تھی۔ سارم نے انٹرکام اٹھا کر رامین کو اپنے آفس میں بلایا۔ یس سر۔ کچھ ہی لمحوں میں رامین اس کے سامنے تھی۔ کیا رومی، ہر وقت تم امپلائی پہ میں باس کا بھی یہ بھی کہہ دیا کرو، یس ہنی؟
सारिम ने शरारत से कहा। रामीन ने कोई जवाब नहीं दिया। ये फाइल सेट करो। सारिम ने उसकी तरफ फाइल बढ़ाई। रामीन फाइल लेकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? सिर्फ फाइल के पेपर्स अरेंज करने, यहीं बैठकर करो। रामीन नाचारा बैठ गई और पेपर्स अरेंज करने लगी। क्या बात है रूमी, कल तक तो तुम बहुत खुश थी, मुझे भी खुश किया, आज मुंह सजाए बैठी हो। मैं तो आज भी खुश होना चाह रहा था। सारिम ने शौकी से पूछा। रामीन के पेपर्स अरेंज करते हाथ कांपे। रामीन का मोबाइल मसलसल बज रहा था। सारिम ने इंटरकॉम उठा के ऑफिस बॉय से रामीन का मोबाइल मंगवाया। रामीन ने हैरत से उसे देखा। कुछ देर में मोबाइल आ गया। पिक अप द कॉल, सारिम ने हुक्मिया कहा। सारिम को तजस्सुस था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और इस बात का उसे कॉल से ही पता चलना था। बाद में बात कर लूंगी। पूछा नहीं है, कहा है? सारिम ने खुरदुरे लहजे में कहा। रामीन ने नाचारा उठा ली। रामीन ने अपनी आवाज का भीगापन कंट्रोल करना चाहा। रानी की परेशान कुन आवाज एक बार फिर रोने पर मजबूर कर रही थी। रामीन तुम ठीक हो? क्या करेंगे अब? डोंट वरी, हो जाएगा। रामीन ने गला खनकार कर आवाज का भीगापन खत्म करना चाहा। कैसे करूंगी यार? मैं अंकल से बात करती हूँ, उनके पास जरूर कोई हल होगा। तुम बस एडमिशन की तैयारी करो। बाद में बात करूंगी, प्लीज अब कॉल मत करना। रामीन ने कॉल काट दी। रामीन एक बार फिर अपने काम में मगन हो गई और सारिम कुछ लम्हे उसे देखता रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगी? मेडिकल यूनिवर्सिटी। रामीन ने गोल मोल जवाब दिया। बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना। साली साहबा से कहना उसके सारिम भाई भी यही चाहते हैं। रामीन का दिल किया रानी के सारिम भाई का गला दबा दे। सारिम ने ब्लैक चेक पर साइन किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। रानी के एडमिशन में जितने चाहिए हो फिल कर लेना, उसको शॉपिंग भी करवा देना, इसकी जरूरत नहीं है। रामीन की आंखें बरसने को बेताब थी। तुम्हें नहीं है, रानी को है जरूरत। मैं एडवांस पेमेंट ले लूंगी। रामीन, वो अखराजात के लिए इनफ नहीं है। सारिम ने आंखों से लेने का इशारा किया। ये उधार है, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगी। रामीन ने नजरें चुराते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू सो मच, रामीन ने बरसती आंखों से कहा। डोंट बॉदर इट। सारिम को उसकी बहती आंखें पहली बार तकलीफ दे रही थी। सारिम ने बमुश्किल निगाहें चुराई। उसने इस लड़की को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। वो उसका मुजरिम था। ये हो गई। रामीन ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सारिम होश में आया और फाइल चेक करने लगा। सारिम को मीटिंग रूम में देखकर वो अली अंकल के ऑफिस में आई। वो इस बात का यकीन दहानी कराई थी कि सारिम कम से कम 1 घंटा मीटिंग रूम में ही रहने वाला था। वो बगैर उसके इल्म में लाई सुकून से बात कर सकती है। अंकल, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। मुझे इस जॉब की अशद जरूरत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ से टाइम में थोड़ी कमी कर दे। मैं उसी टाइम के दौरान अपना वो सारा काम कर लूंगी जो अभी करती हूँ। आप सैलरी में भी कोई कमी मत कीजिएगा। कहाँ जॉब मिली है? हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की। टाइमिंग क्या है? आओ सारिम, बैठो बेटा। रामीन ने झटके से पलट कर देखा। बताओ बेटा। शाम 5 बजे से 1 बजे तक। बेटा, बीमार हो जाऊंगी, आराम कब करूंगी? अंकल, मुझे जरूरत है। बेटा, ये तुम्हारा ही ऑफिस है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर तुम्हारी पे बढ़ा दी जाएगी। सारिम बेटा, इस मैटर को डील करो। रामीन बेटा, अपना काम करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व समझो। अली शाह ने रामीन को कुछ भी मजीद कहने का मौका नहीं दिया और उसे जाने का इशारा किया। वो बेबसी से निकल आई। इसे पता ही नहीं चला था कि सारिम कब आया। अगर उसे पता चल जाता तो वो बाद में बात कर लेती। इसकी वजह से तो यहाँ से फरार चाहती थी। अगर वहां ना होता तो अली अंकल को मना ही लेती। रामीन बोझल कदमों से आकर अपने कैबिन में बैठ गई। रामीन को नई फिक्र लग गई थी। अब सारिम उसे नहीं छोड़ेगा। सारिम अली शाह के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वहां रामीन को बैठे पाया। रामीन की बातें उसे गुस्सा दिलाने लगी। वो उसे दूर जाने के लिए टाइम का ध्यान भी नहीं रख रही। तुम्हें तो मैं बताता हूँ रामीन खालिद। सारिम ख्यालों में रामीन से मुखातिब हुआ। उसी लम्हे अली शाह ने उसे बैठने को कहा। रामीन की रंगत उसे देखकर ही उड़ गई थी। और मजे की बात तो ये थी कि उसके डैड ने ये मीटर उसी के कोर्ट में डाल दिया जहाँ से रामीन भाग कर आई थी। सारिम, मुझे तुम्हें बताने का ख्याल नहीं रहा।
رامین کے جانے پر علی شاہ اس سے مخاطب ہوئے، یہ ایماندار اور لوئل ہے، نیڈی ہے، تمہیں اس کا خود سے دھیان رکھنا ہوگا، خوددار ہے، یہ تم سے ایسے ہی پیسے نہیں لیں گی، تمہیں خود سے دھیان رکھنا ہوگا۔ میں آئے دن اس کو بونس دیتا تھا، تم اس کی سیلری ڈبل کر دو، کام بڑھانے کی ضرورت نہیں، نہ وقت بڑھاؤ گے، جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، جوان بچی ہے، اپنے ضرورت اور مجبوریوں کے آگے ٹائم کا خیال نہیں رکھ رہی۔ یس ڈیڈ۔ میں نے پہلی بار اسے ہاتھ پھیلاتے تب دیکھا تھا جب یہ ہاتھ باندھا ہاسپٹل کے دروازے پر ہر آنے جانے والوں سے پیسے مانگ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی سرجری کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ علی شاہ نے افسردگی سے بتایا، سارے زلزلوں کے زد میں آ گیا، تم اس کا خیال رکھو، اتنے وفادار امپلائی اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ علی شاہ نے سمجھایا۔ سارم نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ علی شاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ سارم کو جیسے یاد آیا اور اپنے آنے کی وجہ بتانے لگا۔ سر، سارا اسٹاف جا رہا ہے، میں بھی جاؤں؟ باقی کام کل کر لوں گی، رامین نے ایک نئی فائل تھامتے ہوئے کہا۔ اتنے پیار سے کہوں گی تو کیسے منع کروں گا؟ سارم نے کھینچ کر اسے دیوار سے دھکا دیا۔ اس کے بالوں میں لگا کیچڑ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتی۔ سارم اس کی طرف بڑھا، اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ سارم، شش، تمہاری جاب ٹائم اور ہے بڑھا دی گئی ہے۔ کیا ٹائمنگ تھی وہاں کی؟ سارم نے جیسے یاد کرنے کی اداکاری کی۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ 5 سے 1۔ لیکن میں تمہیں 1 بجے تک نہیں رکھوں گا، تم تو خوف سے ہی فوت ہو جاؤں گی۔ 8 بجے تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ رامین کانپ کر رہ گئی۔ سارم نے رامین کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ کر دور اچھال دیا۔ رامین کا بغیر دوپٹے کے رائنا بکھرتا سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس کی سراہی دار گردن اسے اپنی جانب اپیل کر رہی تھی۔ سارم بے خود ہوتا اس پر جھکا، وہ اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ وہ رامین کی گردن میں منہ چھپائے رامین کو کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ سارم پلیز، رامین اسے دور کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی قید میں لیے اس کی گردن میں جا بجا اپنے لمس چھوڑ رہا تھا۔ سارم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے گرد حصار تنگ کیے ہوئے تھا۔ رامین کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، سارم اس پر قابض تھا۔ رامین کے بال اس کے چہرے پہ بکھر گئے تھے۔ کیوں رامین، مجھے غصہ دلاتی ہو؟ سارم غصے سے گھبرایا۔ تم مجھ سے دور جانے کے لیے سب کر رہی ہو نا؟ نہیں۔ سارم نے اس کے آنسو اپنے لبوں پر چنے۔ میں رانی کے سیمسٹر فیس کے لیے جاب کر رہی ہوں۔ رانی کی فکر مت کرو، اسے تو ہم پڑھا ہی لیں گے۔ سارم نے کہتے ہی اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ رامین بھی پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا اسے خود کے مزید قریب کر گیا۔ رامین کی مزاحمت دم توڑ گئی، وہ بے جان وجود کی طرح اس کے حصار میں مقید تھی، اس کے لبوں پر شدت سے حاوی تھا۔ رامین کی سانسیں پینے میں مصروف تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ بالآخر سارم نے اسے آزادی بخشی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ہوا۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اگر وہ اس کے حصار میں نہ ہوتی تو وہ گر چکی ہوتی۔ ڈیڈ نے تمہاری صرف پے بڑھانے کا کہا، لیکن میرا دل تمہارے بغیر نہیں لگے گا، اور پھر تمہیں سزا بھی تو دینی تھی، اس لیے میں نے تمہارا ٹائم بھی بڑھا دیا۔ رومی، باز آ جاؤ، تم میرے پاس آیا کرو، تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید غصہ دلاتی ہے۔ سارم نے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ رامین ہل بھی نہ سکی۔ اب جاؤ، کل سے 8 بجے تک تمہاری ٹائمنگ ہے۔ رامین دوپٹہ اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ رامین تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آج اس نے لفٹ میں جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتی دوبارہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ سارم اس سے بھی تیزی سے سیڑھیاں پلانگتا اس کے سر پہ تھا۔ سارم نے اسے کہنی سے پکڑ کر کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ آرام سے اترو مسز سارم، مجھ سے بھاگنے کی جلدی کیوں رہتی ہے؟ کیوں میرے غصے کو ہوا دیتی ہو؟ اب تک تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے مجبور مت کرو حیوانیت پر۔ سارم نے چبا چبا کر کہا۔ رامین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ سارم، تمہیں
اللہ بے بس کرے جتنی میں ہوں، رامین نے برستی آنکھوں سے کہا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، سالم نے بنا اثر لیے کہا۔ رامین کو احساس ہوا، وہ فوراً اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ سالم وہاں سے تیزی سے نیچے اتر گیا، رامین بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کافی دیر سے کھڑی تھی اور بس تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹھو، گاڑی میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سالم نے اس کے قریب گاڑی لا کر کھڑی کی۔ نہیں تھینک یو، رامین نے صاف انکار کیا۔ سالم غصے سے لب بھیجے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اسے احساس ہوا، اس نے فوراً گاڑی آفس کے راستے پر ڈالی۔ سڑک خالی تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ رامین کے قریب دو لڑکے لوفرانہ انداز میں کھڑے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خیر پریشان تو اس کی موجودگی میں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ تو اس کا شوہر تھا نا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ سالم نے تیزی سے گاڑی فٹ پاتھ کے پاس جا کر روکی۔ وہ لڑکی اور رامین جھٹکے سے متوجہ ہوئے۔ سالم کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر اس کی جان میں آئی۔ سالم! رامین کے فقط لب ہل رہے۔ رامین تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھو، سالم نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ سالم کی دہاڑ پر جہاں رامین کافی، وہ دونوں بھی لڑکے بھی رفو چکر ہو گئے۔ بیٹھو گاڑی میں، سالم نے ایک بار پھر دہاڑا۔ رامین دوڑتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالم نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مین روڈ پر ڈال دی۔ سدھر جاؤ رامین، سالم نے شعلہ وار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر بھی نہیں چل سکتی؟ آج کے بعد میں نے تمہیں اکیلے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور پھر مجھے تمہاری ویل چیئر چلانے میں کوئی شرم نہیں۔ رامین کی روح کانپ گئی، وہ دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ کل سے میں تمہیں خود پک کروں گا، 10 بجے تیار رہنا، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ آفس ٹائمنگ 9 بجے ہے، رامین منمنائی۔ جب میں جاؤں گا تب تم جاؤں گی۔ ایک بار روئی بھی، ایک بار میری حقیقت اور ذات کو تسلیم کر لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، میں تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا، سالم نے بے بسی سے کہا۔ سالم نے گاڑی روکی، رامین کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھا۔ اپنے ساتھ لے جاؤ، رامین ہڑبڑائی اور زور زور سے سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ پھر، رامین اترنے لگی۔ حلیہ ٹھیک کرو، آج کسی کو مارنے کا ارادہ ہے؟ رامین نے اپنا چہرہ صاف کیا، گہری سانس لیتی خود کو نارمل کیا اور گاڑی سے اتر گئی۔ تمہیں خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی سالم علی شاہ نہیں۔ سالم ونڈو اسکرین سے پار جاتی رامین سے مخاطب تھا۔ سر، مجھے آپ یہاں کیوں لائے ہیں جب میرے لیے کوئی کام ہے ہی نہیں تھا؟ اتنی کیا جلدی ہے؟ بتا دیتا ہوں۔ علی انکل مجھے کبھی سائٹ پر نہیں لاتے تھے، وہ نہیں لاتے تھے پر میں لاتا ہوں۔ میرے کام کرنے کا انداز ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ گرمی کتنی ہے؟ اس نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ گرمی لگ رہی ہے؟ میم کے لیے امبریلا اور چیئر لے کر آئے؟ تم ٹھنڈا اسٹرابیری شیک لے کر آؤ۔ سالم نے لمحوں میں سب کو متحرک کر دیا۔ رامین بوکھلا کر رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد صورت حال یہ تھی، رامین چیئر پہ بیٹھی ٹھنڈا تھا شیک پی رہی تھی اور ایک بندہ اس کے سر پہ چھتری لیے کھڑا تھا۔ رامین نے اپنے سے کچھ دور کھڑے سالم کو دیکھا جو پسینے سے شرابور کھڑا کام کا جائزہ لے رہا تھا۔ سالم کا حلیہ دیکھ رامین کا دل کیا اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کرے، لیکن خاموخواہ شوخہ ہو جاتا۔ اپنے ٹھاٹھ سے بیٹھنے پر علی شاہ کے لاڈلے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر رامین کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ رامین نے چہرے پھیر کر اپنی مسکراہٹ چھپائی، لیکن یہ مسکراہٹ بھی سالم نے زرق نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آئے۔ آؤ اوپر چلے، سالم نے اس کے ہاتھ سے شیک لے کر پیا۔ رامین نے گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا جانا ضروری ہے؟ ہاں۔ میں کیا کروں گی اوپر جا کے؟ مجھے پتا چل گیا ہے، میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں ہے، رامین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اتنے مزدوروں میں اکیلا چھوڑ کر اوپر جاؤں گا؟ دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ تم عقل مند بنتی ہو مگر ہو نہیں۔ سالم نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ وہ منہ بناتی سالم کے پیچھے چل پڑی۔ میں ایسی سیڑھیاں کبھی نہیں چڑھی، میں گر جاؤں گی، رامین نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ ڈونٹ وری، ہماری کمپنی کا رول ہے اگر کسی امپلائی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کمپنی کرواتی ہے۔ اگر وہ سروائیو نہیں کر پاتا تو کمپنی اس کی سیلری، خوبصورت پینشن اس کی فیملی کو دیتی رہتی ہے۔ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہ ہوا،
تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتی۔ ایک شوہر تم سے خوش ہوتا نہیں، بات کر رہی ہو محنت سے نہ گھبرانے کی۔ سارم نے بظاہر سنجیدہ لیکن مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رامین نے اوپر آتے ہوئے آخری سیڑھی پہ سارم کا پھیلا ہاتھ تھام لیا۔ سارم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اوپر لے آیا۔ اوپر آ کے سارم ارد گرد کا جائزہ لینے لگا، کچھ تفصیلات سمجھانے لگا۔ ایک بار پھر وہ رامین سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ رامین اس کے پیچھے چلتی ارد گرد نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیزاریت سے اس کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ ان کو ہدایت دیتا، رامین کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ جھٹکے سے رامین کو کھینچ کر ایک طرف کر گیا۔ اس سے پہلے رامین کی چیخ نکلتی، وہ رامین کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں دبا گیا۔ رامین خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں یہاں لا کر بھول گیا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ سارم مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ سارم کوئی دیکھ لے گا، پلیز پیچھے ہٹو، رامین نے خوف زدہ ہوتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا۔ میں نے سب کو مصروف کر دیا، اب تمہیں تمہارا کام بتا دوں۔ سارم اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ رامین کی آنکھیں کھل گئی، وہ سارم کو پیچھے کرنے لگی۔ سارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ رامین کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ بالآخر سارم نے اس کے لبوں کو رہائی دی۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا رامین، تم نے شیک پیا ہے، اس کے باوجود تھک گئی؟ مجھے تو لگا تھا تم مجھے ٹھنڈک کا احساس دلاؤ گی، تم میرا برابر ساتھ دو گی۔ سارم نے شرارت سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ پنکھڑیوں جیسے سرخ کپکپاتے ہونٹ اسے ایک بار پھر اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ سارم بے خود ہوتا اس کے گرد ہاتھ رکھتا اس کے فرار کے راستے بند کر گیا اور ایک بار پھر اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ رامین نے کندھوں سے اس کی شرٹ پکڑی اور اسے دور دھکیلنے لگی۔ سارم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر حائل کرتے اور ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے اس کو مزید قریب کیا۔ رامین اسے مسلسل جھنجھوڑ رہی تھی اور خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رامین کے لیے اب مزاحمت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ سر، دور سے سارم کو کوئی پکارنے لگا، لیکن سارم کا رامین کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سر، آپ کہاں ہیں؟ آواز اب دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ رامین اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر سارم نے رامین کو آزادی بخش دی اور دیوار سے نکل کر اس شخص کے قریب چلا گیا۔ رامین گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ جی، اس کا انداز اتنا نارمل اور مصروف تھا جیسے پتہ نہیں کس اہم کام میں مصروف تھا۔ سر، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، پلیز نیچے آئیے گا، اس شخص نے کہا۔ سارم اس شخص کے ساتھ ایسے کھڑا تھا کہ رامین اسے نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ رامین دیوار کے اس پار تھی اور سارم اس شخص کے ساتھ دیوار کے اس پار سیڑھیوں کے قریب تھا۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، سارم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میرے ساتھ جو مس آئی تھی وہ کہاں ہے؟ سارم نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سر، وہ نیچے ہی ہے، اس شخص نے بتایا۔ تم بچ گئی، سارم کی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ سارم اس کی نوز پن پر شدت سے جھکا۔ رامین نے اسے پیچھے کیا۔ وہ چلا گیا ہے، سارم نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ابھی بچ گئی تھی، رامین نے سارم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ ہاں، بچ تو وہ گئی تھی۔ رامین نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ چلو، سارم نے مسکراتے ہوئے اسے آگے چٹکی بجاتے ہوئے اس کی سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ اس کے ساتھ وہاں سے نکل گئی، اس کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ تمہیں مزہ آیا؟ مجھے تو یہاں زیادہ مزہ آیا، سارم نے شرارت سے کہا۔ رامین گھور کر رہ گئی۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، کہیں میرا نیچے جانے کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ رامین نے بوکھلا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہاں، یہ سیڑھیاں کہاں گئی؟ رامین ڈر گئی۔ لو دیکھو، وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہم اوپر ہی رہے، سارم نے شرارت سے کہا۔ رامین نے انسنا کر دیا۔ سارم کو آتا دیکھ کر ایک آدمی اس طرف سیڑھیاں لے آیا۔ سارم اس سیڑھی سے تیزی سے نیچے اتر گیا، جیسے کہیں دن میں کہیں بار وہی سیڑھی اترتا ہے۔ رامین شوق سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سارم، مجھے تو لے جاؤ، اگر یہیں چھوڑ دوں تو؟ ایسے کیسے، بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ رامین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ میں تو دینے کو تیار ہوں، پر بیوی نے بھی تو لے بھی تو صحیح۔ سارم نے مسکراتے ہوئے رامین کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور اسے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی۔ یہ پہلی بار تھا جب رامین نے خود سے اس کی طرف
یہ پہلی بار تھا جب رامین نے خود سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے سالم شاہ نے خوشی سے تھام لیا۔ نیچے آ کے سالم ایک بار پھر اس سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ رامین کی نظر جیسے ہی جین شاپ سے نکلتے سالم پر پڑی، وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ چلو رانی یہاں سے۔ رامین رانی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلنے لگی، لیکن سالم انہیں دیکھ چکا تھا۔ جس طرح سے رامین نے اسے دیکھ کے چہرہ پھیرا تھا، اسے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رامین ہے، وہ اسے دیکھ چکی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو بیوٹیفل گرلز، سالم نے انہیں پیچھے سے بلایا۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ رانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ رامین مجھے اچھے سے جانتی ہے۔ رامین تم نے انہیں کچھ نہیں بتایا؟ کون ہے رامین؟ میرے باس علی انکل۔ انکل اتنے ینگ؟ رانیہ ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کہا بیٹا۔ رامین اور سالم نے یک زبان کہا اور پھر تینوں ہی ہنس پڑے۔ سالم شاہ۔ سالم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ رانیہ خالد۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ سارا کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی۔ رانیہ اپنی بہن سے زیادہ سمجھدار تھی۔ سالم نے مسکراتے ہوئے سوچا، آپ لوگوں نے شاپنگ کر لی؟ جی نہیں، ابھی رہتی ہیں۔ رامین اور رانیہ ایک ساتھ بولے۔ ہو گئی رانی، بس اب بہت ہے، چلو۔ رامین نے ناراضگی سے کہا، یار رامین تم اور امی بعد میں کہتے ہو کرایہ لگتا ہے، رانیہ بھی باقی پیسے لے جائیں گی۔ رامین نے سرگوشی کی۔ رامین نے اسے کہنی ماری۔ رانیہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ آپ لوگوں کی شاپنگ ہو گئی تو میری شاپنگ میں مدد کر دے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شیور، وائی ناٹ؟ ہمیں لیٹ ہو رہی ہے۔ رامین اور رانیہ نے ایک بار پھر ایک ساتھ کہا۔ تھینک یو رانیہ۔ سالم نے رامین کے جواب کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ مجھے رانی کہتے ہیں۔ اوکے رانی، چلو پھر۔ سالم اور رانیہ آگے بڑھ گئے، پیچھے رامین دل کھا کر رہ گئی۔ رانیہ اور سالم کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، دونوں بس کپڑوں پر بہت سی چیزوں پہ تبصرے کرتے ہنس رہے تھے۔ تمہاری بہن نہیں ہنسی رانی؟ تمہاری بہن تو پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ میں پاپا پر گئی ہوں۔ رامین بھی اچھی ہے، کم گو ہے اور تھوڑی زیادہ موڑی ہے، رانیہ نے ہنستے ہوئے بتایا، لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ جو ایک بار دل کو بھا جائے اسے کوئی اتار نہیں سکتا۔ رانیہ نے محبت سے اس کی تعریف کی۔ اور جو دل سے اتر جائے؟ سالم نے شرارت سے پوچھا۔ اسے کوئی چڑھا نہیں سکتا۔ سالم اور رانیہ نے ہنستے ہوئے ایک ساتھ کہا۔ سالم اور رانیہ ہنستے ہوئے اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ رانیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ جو لوگ مجھے اچھے لگتے وہ مجھے سالم بھائی کہتے ہیں۔ سالم نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اوکے سالم بھائی، رانی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رامین آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ رامین کو اچھے لگنے کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ سالم نے شرارت سے رامین کو دیکھا۔ رامین نے سالم کو جھٹکے سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم آفس میں ہوتے تو وہاں ہمیں پروفیشنل رہنا ہوتا ہے، اس لیے میں اور رامین بہت زیادہ کلوز ہیں، فرینڈز کی طرح کام کرتے ہیں۔ اوہ، رانی کے سالم بھائی کے رانی کی طرح جلدی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے سالم کے لیے شاپنگ کر لی۔ رامین نے رانیہ کو بھی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کرنے کا کہا۔ چلو رانی اب بس کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، رامین نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ سالم اور رانی اس کی موجودگی سے لا تعلق اپنے ہی مگن تھے۔ تھوڑی سی دیر میں ہی ان کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ آئے آپ لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں؟ سالم نے آفر کی۔ بہت شکریہ، ہم چلے جائیں گے۔ کیا ہو گیا رامین اتنی روڈ بھی تم مت ہو۔ شیور سالم بھائی۔ وہ لوگ سالم کی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ رانی آگے آ جاؤ۔ رانی مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھائیں گے؟ نہیں۔ شیور؟ رانی امی انتظار کر رہی ہیں، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، رانی نے سنجیدگی سے کہا۔ یس سالم بھائی، پھر کبھی، ابھی کیوں نہیں، آئس کریم کھانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سالم نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی۔ کون سی آئس کریم لوں گی؟ پائن ایپل مائی فیوریٹ۔ آئی لو اسٹرابیری۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اسٹرابیری نہ کھاتا ہو، سالم نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سالم آرڈر دے چکا تھا۔ رامین اسٹرابیری نہیں کھاتی۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گوش گزار کیا کیونکہ وہ رامین سے پوچھے بغیر آرڈر دے چکا تھا۔ ریئلی؟ رامین نے کبھی بتایا نہیں۔
حرکتیں اس کے دل سے اترنے والی تھی، چاہتا وہ رامین کے دل میں چڑھنا تھا۔ سامین نے مسکراتے ہوئے سوچا، امی اس کی شادی ایاز سے کر دے، گھر کی بات گھر میں رہ جائیں گی۔ کہا تو تھا، صاف منع کر دیا ہے۔ امی ضد کرے کبھی تو مانیں گی؟ صحیح کہہ رہی ہو، کرتی ہوں بات۔ امی حسن مجھے بہت باتیں بتاتا ہے، اگر رامین نہیں مانے گی تو مجھے گھر سے نکال دے گا۔ آپ پلیز رامین کو سمجھائیں۔ رابعہ وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے وہ کچھ نہیں کرتا، مجھے اس سے شادی کر کے کیا ملے گا؟ امی وہ کون سا کسی سلطنت کی شہزادی ہے، اب تو جو اس کے ساتھ ہوا ہے اسے ایسے ہی رشتے ملیں گے، بلکہ اس سے برے ہی ملیں گے۔ ایاز میں کوئی خامی نہیں، پھر بھی وہ رامین کو اپنی عزت بنانے کو تیار ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا رابعہ، تم لوگ شور مچا رہے ہو۔ امی آپ لوگوں کی زبانیں نہیں بند کر سکتی۔ رابعہ لوگوں کی زبانیں تمہارے سسرال والوں نے دی ہیں، پھر بھی میں بات کروں گی اس سے۔ رامین یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایاز اچانک آدم کا۔ میں اپنے باس کے ساتھ آئی ہوں، رامین نے ناگواری سے کہا۔ خالہ کو پتا ہے تم کہاں ہو؟ ہاں پتا ہے، اب جاؤ، رامین نے خوف سے کہا۔ کیا خالہ کو پتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سالم جو کسی ورکر کی بات سننے کے لیے سائٹ پر ہوا تھا، رامین کے پاس کھڑے انجان شخص کو دیکھ وہیں آ گیا۔ میں ان کے رشتہ دار ہوں، انہیں اکیلے کھڑا دیکھا تو پریشانی میں یہاں آ گیا۔ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، رامین نے چبا چبا کر کہا۔ کیوں رامین؟ میں تمہیں اپنا سا نہیں لگتا؟ نہ اپنا نہ غیر۔ رامین بدر گئی۔ ہاں کر لو، پھر تو میں تمہارا سب کچھ بن جاؤں گا۔ میں سب سمجھ آیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سالم غصے سے آگے بڑھا۔ نہیں پلیز، رامین نے سالم کا بازو پر ہاتھ رکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، انہیں کچھ کہو تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو کچھ کہو تو یہ تڑپ جاتی ہے، ایاز نے کمینگی سے کہتے اس کے ہاتھ پر سر ویسے ہمارے لیے بھی کچھ نکالے، آپ نے ان کو بھی تو جاب دی ہے، حالانکہ انٹر پیاس ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ان کو اتنی اچھی جاب قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملے، ہمارے لیے بھی کوئی راہ نکالے، ہم تو قابل بھی ہے نا؟ گیٹ آؤٹ، سالم دہاڑا۔ رامین اچھل کر رہ گئی۔ بتاؤں گا رامین خالہ کو تمہارے بارے میں، تم یہاں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ایاز دھمکی دیتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، سالم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا سالم کے دل میں رامین کے لیے سچی محبت ہے یا نیا کوئی کھیل ہے؟ ایاز گھر پہ جا کے بتائیں گا تو کیا ری ایکشن ہوگا گھر والوں کا، یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں آخری قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔